नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आप सबका इस्तक़बाल है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम मशअल राह रमज़ान स्पेशल के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन, मशहूर मारूफ़ आलमदीन, और आप सबके अर्दिल अज़ीज़ जनाब मुफ्ती तौहीद क़ासमी साहब स्टूडियो में रौनक अफ़रोज़ हैं। आइए उन्हें खुश आमदीद कहते हुए उनका इस्तक़बाल करते हैं। पुरतपा खैर मक़दम खुश आमदीद मुफ्ती साहब। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा फिद्दारैन। आमीन। जी नाज़रीन, तो आइए प्रोग्राम के सिलसिले को आगे ले चलते हैं, और इससे पहले कि हम तमहीदी गुफ्तगू की जानिब आएँ, हमदर्द के तमाम प्रोडक्ट्स पर एक नज़र डाल देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमदर्द का नाम पूरी दुनिया में अपनी एक ख़ास शनाख्त रखता है, ख़ास पहचान रखता है। लोगों का एक भरोसा है, तकरीबन 100 बरसों से ज़ायद का ये भरोसा है, जिसकी बुनियाद कुछ उसूल हैं जिनमें प्योरिटी जो है वो अव्वलीन और बुनियादी तरजीह और शर्त है कम हमदर्द की। साथ साथ हम देखते हैं कि हिंदुस्तानी अक़दार पर मबनी साख है, मुस्बत सोच और नेक इरादे हैं। तो ये तमाम उसूल, ये तमाम क़वायद, ये तमाम ज़वाबित, ये हमदर्द को एक मुमताज़ और मुनफरिद मकाम और शनाख्त देते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और तमाम दुनिया में सारिफ़ीन के दरमियान, और इस हमदर्द के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने वाले लोगों और चाहने वाले लोगों के दरमियान। आइए एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल 5 लीटर के कैन में आपके सामने मौजूद है, और उसके साथ साथ एक छोटी सी डिबिया है जिसमें कि ज़ाफ़रान है। ज़ाफ़रान के साथ आप देख सकते हैं हींग पाउडर है, कुछ मसाले जात हैं, और ये बड़े बड़े उम्दा और बड़े नायाब किस्म के मसाले जात हैं जो बड़े बड़े ब्रांड्स को, जो कि मार्केट में मौजूद हैं, बराबरी के साथ टक्कर देते हैं। और ये जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनकी तरफ से फ़ीडबैक ये मिलता है कि इनकी खुशबू, इससे पहले कि ये पकाए जाएँ और ये इस्तेमाल हों और दस्तरखान पर आएँ, इनकी खुशबू इनके होने का पता देती है। तो इनके बारे में भी हम आपको तफसील से बताएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि दोनों अतराफ़ में छोटे छोटे से खूबसूरत दीदा ज़ेब पैकेट्स मौजूद हैं। एक में सौंफ है और दूसरे में दालचीनी है। लेकिन इनसे जस्ट पीछे थोड़ी देर आप देख सकते हैं कि 1 लीटर की बॉटल में भी हमदर्द का कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल मौजूद है, और साथ में सेवियाँ भी हैं। मशरूबात की बात करें तो ग्लूकोज़ डी आपके सामने है, साथ में शहद है। शहद के साथ आप देख सकते हैं ऑलिव ऑयल यानी रोगन ज़ैतून है। वो लोग जिन्हें ब्लड प्रेशर की शिकायत है, ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, हार्ट ब्लॉकेज का मसला है, कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है, फैटी लिवर है, यानी कि जो भी इस तरह के अमराज हैं, उनमें ज़ैतून के तेल में खाना अगर पकाया जाए तो वो सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। साथ में आप देख सकते हैं शरबतों का सरताज है, यानी हमारा और आपका प्यारा रूह अफ़ज़ा, और जिसे कहते हैं कि 100 बरसों से ज़ायद का भरोसा है हमदर्द के तमाम प्रोडक्ट्स पर, तो 100 बरसों से ज़ायद की मोहब्बत भी है इस शरबत रूह अफ़ज़ा से। यही वजह है कि एक बहुत ख़ास मशरूब गर्मियों के मौसम में और ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक में बनाया जाता है, जिसे शरबत मोहब्बत कहा जाता है। तो उसमें तो बुनियादी इंग्रेडिएंट जो है वो शरबत रूह अफ़ज़ा ही होता है। बाकी हम आपको फिर बताएंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें डाली जाती हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं एक छोटी सी बॉटल है जिसमें कि नारियल पानी मौजूद है। ये भी मिनरल्स का ख़जाना है, और 2 बराबर आपको नज़र आएंगी शहद और ग्लूकोज़ डी के बराबर में 2 बोतलें हैं। एक में जो है वो लेमन स्क्वैश है, दूसरे में ऑरेंज स्क्वैश है, और साथ में आप देख सकते हैं कि शरबत संदल भी मौजूद है। आइए अब हम चलते हैं मुफ्ती साहब के पास और उनसे जानते हैं कि आज 25वां रोज़ा है, और अब हम देखते हैं कि काउंटडाउन जिसे कहते हैं कि गिनती के कुछ दिन हैं। कभी हमें इंतज़ार था और हम उंगलियों पर दिन गिनते थे कि कब रमज़ान मुबारक आएगा, और अब जो है वो मग़मूम दिल के साथ, बोझल दिल के साथ, अब उंगलियों पे नहीं हम दिन गिन रहे हैं। अब हमारा दिल जो है वो उसकी फ़ुरक़त और जुदाई में हर पल और हर साथ गिन रहा है कि अब दिन ब दिन जो है वो रमज़ान मुबारक आहिस्तगी के साथ अपना हाथ छुड़ा कर दूर जा रहा है, और न जाने कि फिर अगले साल रमज़ान मुबारक हमारी ज़िंदगियों में आए या ना आए, क्योंकि उम्र का क्या भरोसा। हर पल जो है वो इंसान को ये महसूस होता है कि ये सांस आखिरी है। तो ऐसे में ये जाते हुए अय्याम क्या कहते हैं मुफ्ती साहब? देखिए, बात दरअसल ये है कि अगर कदर की जाए तो एक लम्हा भी बड़ा कीमती है, और नाकदरी की जाए तो एक साल भी कुछ नहीं है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ानुल मुबारक का महीना पूरा हमें दिया, रहमतों का, बरकतों का, मग़फ़िरत का, आग से आज़ादी का, हर तरफ से बहारों का, हर तरफ से खुशियों का, हर तरफ से अल्लाह तबारक व तआला से इनामात लेने का। अगर हमने इसकी कदर कर ली तो अफ़सोस की कोई बात नहीं है। जो अय्याम हैं यही काफ़ी हैं, और यही पूरे साल हमारा बना देंगे, पूरी ज़िंदगी बना देंगे। और अगर हमने ये महीना ज़ाय कर दिया, आने वाले जो 5 दिन रह गए हैं उनको हमने यूं ही निकाल दिया, तो फिर अफ़सोस खाली करने से कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि हमारा एक एक लम्हा ज़ाय चला जाएगा और सब कुछ बेकार हो जाएगा। असल तो वो था जो अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े का मकसद हमें दिया था। हमें गौर करने की बात यह है कि आज 25वां रोज़ा
یعنی کہ 24 دن مکمل گزر چکے، 25واں دن آ چکا، ہم نے کتنا تقوی اختیار کیا، ہم نے کتنا اپنی زبان کو کنٹرول کیا، ہم نے کتنا اپنے کانوں کو کنٹرول کیا، کتنا ہم نے اپنی آنکھوں کو کنٹرول کیا، کتنا ہم نے اپنی زبان کو کنٹرول کیا۔ ہم روزے میں کھانے پینے سے تو بچتے رہے، لیکن کیا ہم نے آنکھ کا روزہ رکھا؟ کیا ہم نے زبان کا رکھا؟ کیا ہم نے کانوں کا رکھا؟ کیا ہم نے دل کا رکھا؟ کیا ہم نے دماغ کا رکھا؟ ہمیں یہ غور کرنے کی بات ہے۔ اور آنے والے بھلے یہ 5 دن ہوں یا 4 دن ہوں، اگر قدر کی جائے تو بہت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نعمتیں دے تو خوش ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی نعمت لے تو افسوس کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں ایک احساس ہوتا ہے کہ بڑا قیمتی اور مہینہ ہے جانے پر، لیکن بہرحال یہی بہت ہے اگر ہم اس کی قدر کر لیں۔ یہ 5 دن جو باقی ہیں، اگر اب مان لیجیے کہ ہم نے ابھی تک وہ چیز نہیں کی یا اس طریقے سے نہیں کیا جیسا کرنا چاہیے تھا، تو 5 دن بھی کم نہیں ہے۔ 5 دن میں ہمیں 5 راتیں ملیں گی، اور 5 راتیں اگر نہ بھی ہوں تو 4 راتیں تو کم سے کم ابھی موجود ہیں، اور یقینی گارنٹی کے ساتھ موجود ہیں۔ زندگی کی تو گارنٹی نہیں، لیکن رمضان کی گارنٹی ہے کہ ابھی 4 راتیں تو کم سے کم ہیں، اگر 29 کا چاند بھی ہوتا ہے۔ ہم اگر تھوڑا سا وقت رات میں اللہ کے آگے گڑ گڑا لیں، رو لیں، اللہ سے مانگ لیں، اللہ کو منا لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اپنی زندگی کے حالات سے توبہ کر لیں، ہم نے جو گناہ کیے ہیں ان کی معافی سچے دل سے مانگ لیں، کسی سے قطع تعلق ہے، کسی سے ہماری ناراضگی ہے، کسی سے جھگڑا ہے، ان سے صلح کر لیں، ان سے آپس میں اپنے رشتہ داروں سے میل جول کر لیں، تو یہ 4 دن بہت ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کا قرب پیدا کرنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالی سے دنیا اور آخرت دونوں جہان میں اجر پانے کے لیے بہت ہیں، اور اگر نہیں تو پھر سال بھی کچھ نہیں ہے۔ جی عاصمہ آپ سے مخاطب ہیں، امجد بھائی تھوڑا سا انتظار۔ جی عاصمہ صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ میرے 2 اللہ سوال ہیں۔ وبرکاتہ۔ جی پہلا، یہ یوٹیوب میں آج کل یوٹیوب میں پورے چینلز دیکھ کے ہم یہ کر رہے ہیں نا، تو میں ایک التجا ہے کہ آپ ہمیں ہر ایک چیز یوٹیوب میں بلائنڈلی بلیو نہیں کرنا۔ ریسنٹلی میں ایک یوٹیوب میں ویڈیو دیکھی کہ عرب میں اب ایسا بول رہی کہ جو زیور ہمیں استعمال کر رہی اور اس کا صرف اس کا زکوٰۃ دینے کا کیا بھی جائز نہیں ہے۔ جو بغیر استعمال کے رکھے ہیں وہ اس زیور کا ہمیں زکوٰۃ دینا ہے۔ تو اب ایک عرب کا ایک جو ٹھپا لگا کرتی، تو سب بھی بلائنڈ یہ بلیو کرتی کہ صحیح ہے۔ تو اگر ایسی طرف ہماری قوم گئی تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو میرا ایک التجا ہے کہ سب عالمان جو بھی ہمارے مقام میں عالم رہتی، ان کا رابطہ کر کو یہ صحیح ہے غلط ہے تحقیق کرنے کے بعد ہمیں آگے بڑھنا۔ اور ایک سوال میرا کیا ہے بولے تو، میرے بچے ہیں، 3 بچے ہیں میرے، میں تو ماشاءاللہ اللہ سے کبھی دعا کرتی تھی ہدایت کی واسطے، یہ کو تو ماشاءاللہ ہدایت ملی، بٹ اب بھی دونوں کو ابھی ہدایت نہیں ملی۔ تو ہدایت تو ہمیں کہیں سے لا بھی نہیں سکتے، خرید بھی نہیں سکتے، صرف اللہ کے پاس ملتی ہے۔ تو ان کو کیا طریقے سے کرنا، کیا پڑھنا، کچھ وظیفہ ہے جو ان کو ہدایت مل جائے؟ یہ میرے 2 سوال ہیں۔ بہتر۔ جزاک اللہ خیر۔ جی مفتی صاحب۔ دیکھیں بہن، سورہ اخلاص 300 مرتبہ پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، اور اگر قریب ہوں تو 41 مرتبہ سورہ فاتحہ، 41 مرتبہ لإیلاف قریش، اور 41 مرتبہ درود شریف پڑھ کر کے کسی چیز پر دم کر کے پلا دیا کریں، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ جی وہ زیور جو استعمال میں ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیا یہ درست ہے مفتی صاحب؟ دیکھیے حدیث کے اندر مطلقاً سونے اور چاندی کا تذکرہ موجود ہے، اس کے اندر یہ وضاحت نہیں ہے کہ پہننے والے پر نہیں ہے یا اس پر نہیں ہے۔ مطلقاً ہے کہ سونے اور چاندی پر زکوٰۃ ہے۔ جب مطلقاً ہے تو اب وہ کسی بھی مد میں ہو، کسی بھی استعمال میں ہو، اگر پہننے کا ہے تو بھی، پہننے کا نہیں ہے تو بھی، بہت مضبوط دلائل اس کے موجود ہیں، تو اس لیے زیادہ شش و پنج میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اکثر بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 90% جو ہے ہمارے پوری دنیا کے اندر علماء اس بات پر متفق ہیں کہ سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ہر حال میں فرض ہے، خواہ وہ پہننے کا ہو یا رکھا ہوا ہو، چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہو، چاہے وہ ڈلی کی شکل میں ہو، بسکٹ کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، بہرحال زکوٰۃ ہے۔ جی امجد بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی امجد بھائی. مولانا صاحب میرا ایک سوال ہے. کل مغرب بعد افطاری کے بعد نماز میں ایک بزرگ ان کی 55 کے قریب ایج تھی, جو انہوں ٹی شرٹ ڈال کر نماز پڑھے, تو وہ نماز کو کھڑنے کے بعد جو پیٹ پر چڑھ گئی وہ ٹی شرٹ تو پورا سطر ان کا دکھنے لگ گیا. بہت سے لوگوں کو بھی ایسا ان کے بارے میں ایک دم بہت پریشانی ہوگی. پھر بعد امام صاحب ادھر آ کے فرض نماز کے بعد سنت نفل پڑھے تو ان کی بھی نگاہ پڑ گئی وہاں پر. تب ان کو بلا کے بولے اس سطر کا دکھانا بھی حرام ہے, دیکھنا بھی حرام ہے, اس طرح کی نمازیں نہیں ہوتی, دوسروں کی بھی نماز خراب ہوتی اس میں, اس طرح کا نہیں پہن کر آنا کر کے بولے کہ وہ نماز سے نہیں ہوتی ہے اس میں دکھنے سے. بہتر. تو اب آپ کا یہاں سوال کیا ہے؟ ہاں وہی بولے بہت سے ایسے لوگ کیا کرتے ہیں تو امام صاحب نے سمجھا ہی دیا سب کو, اب وہ ہم سے آپ کیا کے ذریعے پوچھنا چاہتے پیغام ہیں؟ پہنچوانا چاہ رہے ہیں مفتی صاحب کہ عمر آپ اس والے بھی پلیٹ فارم سے. نمازیں پڑھتے ہیں نا. بہتر امجد بھائی, جی آپ کی بات پہنچ گئی. جی مفتی صاحب. دیکھیں میں سمجھتا ہوں تقریباً 12 مساجد میں یہ اعلان کیا بھی جاتا ہے, بتایا بھی جاتا ہے, ممبر سے بھی بیان کیے جاتے ہیں کہ سطر کا چھپانا فرض ہے. ناف سے لے کر گھٹنوں تک مرد کا سطر ہے. اگر اس میں سے کوئی بھی حصہ ایک رکن کے بقدر کھل گیا, 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر کھل گیا, تو اس کی نماز نہیں ہوگی. لیکن اس کے باوجود بھی چھوٹی ٹی شرٹ پہننے کا چلن اور پینٹ یا اسی طریقے سے لوور وغیرہ اتنی نیچے پہننے کا چلن چل چکا ہے کہ سطر بالکل پورا کھلتا ہے, اور واقعی اس میں نماز نہیں ہوتی اور گنہگار بھی بنتے ہیں, دوسروں کو بھی گنہگار بناتے ہیں. تو بہرحال اس سے تمام امت کو بچنا چاہیے, یہ جائز نہیں ہے, حرام ہے. ایوب بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ ایوب بھائی سن پا رہے ہیں ہمیں؟ ایسا لگتا ہے کہ ایوب بھائی سے ہمارا رابطہ نہیں ہے. کوئی کالر ہے؟ ایوب بھائی ہیں فون لائن پر؟ جو کالر ہیں فون لائن پر وہ سوال بتائیے. ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی کالر فون لائن پر نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, جتنی دیر میں کال آتی ہے ہم مفتی صاحب سے کوئی سوال کر لیتے ہیں. جی مفتی صاحب, شب قدر کے کچھ علامات کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس دن جو ہے شب قدر کے بعد جو صبح ہوتی ہے وہ بڑی خوبصورت ہوتی ہے, سہانی ہوتی ہے, سورج کی کرنیں بڑی ٹھنڈی ہوتی ہیں, ماحول خوشگوار ہوتا ہے, ہوا جو ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے, بادل چھائے ہوتے ہیں. تو اگر کچھ ایسی علامات نظر آئیں اور کسی شخص نے یہ رات سو کر گزار دی, تو ایسے تو اللہ کی رحمت پر انسان کو ہمیشہ جو ہے یقین ہونا چاہیے, مگر کافی افسوس اگر وہ ملے یا اسے ملال ہو تو پھر وہ کیا کرے کہ یہ رات نکل گئی. دیکھیے نکل گئی تو نکل گئی, اب تو افسوس کرنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. اسی لیے علماء بار بار اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ کم سے کم پورے رمضان المبارک, اگر بھائی دن میں محنت مزدوری کر رہے ہیں, کچھ اور کر رہے ہیں, نہیں جاگ سکتے, پوری عبادت نہیں کر سکتے, تو کم سے کم عشاء کی نماز باجماعت پڑھیں, تراویح باجماعت پڑھیں. اس کے بعد 2 رکعت, زیادہ بھی نہیں تو 2 رکعت پڑھ لیں, اور اگر نہ بھی پڑھ سکیں تو قرآن کی چند آیتیں تلاوت کر لیں. رات کو بستر پر پہنچے کچھ دعائیں پڑھ لیں. صبح جب سحری کے اندر اٹھیں تو سحری میں تھوڑا سا مطلب یہ ہے کہ چند رکعتیں پڑھ لیں اور استغفار پڑھ لیں. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, تو استغفار کر لیں تھوڑا سا. فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیں. اتنا تو ہر آدمی کر سکتا ہے, پورے رمضان کر سکتا ہے. تو اگر اتنا بھی کر لیا تو وہ کم سے کم ان میں شمار ہوگا کہ شب قدر کی قدر کرنے والوں میں اس کا حصہ ہوگا, ناقدری کرنے والوں میں نہیں ہوگا. بالکل مفتی صاحب, اور آپ کا یہ جملہ دل کو چھو گیا کہ قدر کرو تو ایک لمحہ بھی کافی ہے, ناقدری کی تو ایک عمر بھی کم ہے. کیا بات آپ نے کہی واقعی. وکیل بھائی آپ سے مخاطب ہیں. عزیز بھائی تھوڑا سا انتظار. جی وکیل بھائی کیا سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وکیل بھائی. ہاں 3 سوال ہے میرے. جی پہلا, آج کل رمضان میں وطر علماء امام پڑھاتا ہے. اچھا, ہماری آواز تھوڑا پڑھنے میں ہمیں تیزی نہیں رہتی ہے, تو اس لیے اگر وہ دعائے قنوت پوری کر کے اور رکوع میں چلے جاتے اور ہماری دعائے قنوت نہیں ہو پاتی, تو ہمیں ساتھ میں جانا چاہیے یا ہمیں اپنی پوری کرنا چاہیے؟ پہلا سوال. ٹھیک. دوسرا یہ ہے کہ ایک طرف کسی نے سلام پھیر دیا, خواہ اپنی نماز پڑھ لیا یا امام کے پیچھے,
اور اس کا وضو ٹوٹ گیا, ایک طرف پورا مکمل پھیر دیا, پھر وضو ٹوٹ گیا, اب کیا کرنا ہے اسے؟ تیسرا یہ ہے کہ قضائے عمری مسجد میں پڑھنا کیا مکروہ ہے؟ ٹھیک, اگر وہ گھر پہ نہیں پڑھ پا رہا, وہ مسجد میں پڑھ رہا ہے, تو کیا مکروہ ہے؟ اور کل وہ جو بات ہو رہی تھی کہ افطار میں بہت بن جاتا ہے کھانا اور برباد ہوتا ہے, اس کے لیے ایک شعر ہے کہ جو دسترخوان پر رکھے ہوئے ٹوٹے نوالے ہیں, خدا کا نام لے کر کھا کہیں کے بھی لادے ہیں. کیا بات, بہت عمدہ وکیل بھائی, بے شک. جی مفتی صاحب, قضائے عمری مسجد میں مکروہ ہے؟ دیکھیے بھائی, جب نوافل مسجد میں پڑھی جا رہی ہیں تو قضائے عمری مکروہ کیسے ہوں گے؟ ہاں, جہاں جن علاقوں میں نوافل گھر میں پڑھنے کا رواج ہو, صرف فرض مسجد میں پڑھتے ہوں, تو وہاں بہتر یہ ہے کہ قضائے عمری گھر میں پڑھیں, کیونکہ ایک مسلمان کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ نماز چھوڑے. جب وہ نماز قضا مسجد میں کرے گا تو اسے شبہ ہوگا دیکھنے والے کو کہ یار یہ بڑا بے نمازی ہے, یہ نماز چھوڑتا ہے, قضا کر رہا ہے, تو بدگمانیاں پیدا ہوں گی. تو صرف وہاں یہ معاملہ ہے, لیکن ہمارے یہاں یہ معاملہ اس لیے نہیں کہ ہمارے یہاں تو سنت و نوافل لوگ پڑھتے ہی ہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا کون سی نماز پڑھ رہا کون سی نماز نہیں پڑھ رہا, تو پھر کوئی مکروہ نہیں ہے, پڑھ سکتے ہیں مسجد کے اندر. اور پھر اس کا اجر جو ہے مفتی صاحب وہ گھر کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ ہوگا. دیکھیے, قضا نماز کا معاملہ اور وقت کی نماز کا معاملہ دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے. جی, جو 27 گنا نماز کا زیادہ ثواب ہے وہ صرف مسجد کا ہی نہیں ہے, وہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ہے, مسجد میں جماعت کے ساتھ. تو جماعت تو اب ملی نہیں ہے اس کی, تو وہ ثواب تو حاصل ہونے والا نہیں ہے. وہ ہے نا کہ 27 مرتبہ ایک بزرگ نے قضا کی تو غیب سے آواز آئی کہ 27 مرتبہ تو نے پڑھ لی, لیکن فرشتوں کی آمین کا کیا ہوگا؟ تو واقعتاً جو جماعت سے نماز ہم نے وقت پر پڑھ لی اس کا بدل تو ہو ہی نہیں سکتا پوری زندگی بھی ادا کرنے کے بعد. جی, ایک طرف سلام پھیرا, وضو ٹوٹ گیا, پھر کیا کرے؟ دیکھیے, ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد اگر وضو ٹوٹ گیا تو اب نماز کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے, نماز ہو گئی. وطر جو ہے امام کے ساتھ وہ ادا کر رہے ہیں, انہوں نے دعائے قنوت پہلے پڑھ لی, اگر مقتدی میں سے کسی نے پیچھے رہ گیا وہ تو کیا کرے؟ دیکھیے, دعا پڑھنا واجب ہے, کتنی دعا یا کون سی دعا یہ واجب نہیں ہے. کوئی سی بھی دعا دعائے قنوت والی پڑھی جا سکتی ہے. تو اگر کسی وجہ سے امام رکوع میں پہلے سجدے میں چلے گئے, ابھی ہم رکوع میں چلے گئے, ہم نے دعائے قنوت نہیں پڑھی تھی, تو ایسی شکل میں جہاں پر ہیں آپ وہیں سے امام کے ساتھ شامل ہو جائیں. اگر ایک آدھ جملہ رہ گیا تو پورا کر لیں, نہیں تو پھر امام کے ساتھ شامل ہو جائیں اور رکوع کر لیں ساتھ میں. عزیز بھائی, آپ بتائیں آپ کے سوالات کیا ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ. مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو شیطان بند رہتا ہے, لیکن مجھے برے خواب اور ڈراؤنے خواب آ رہے ہیں رمضان کے مہینے بھی, کہ اس کا علاج کیا ہے؟ ٹھیک, دیکھیے بھائی, سب سے ایک مین علاج تو یہ ہے کہ چت اور الٹا نہ لیٹیں. آپ جب بھی لیٹیں کروٹ سے لیٹیں, داہنی کروٹ سے لیٹیں ابتداً, پھر بھلے بائیں کروٹ بدل لیں, لیکن کروٹ سے سویا کریں تو انشاءاللہ یہ اس طرح کے خواب نظر نہیں آئیں گے. عام طور سے سینے پر دباؤ پڑتا ہے یا آدمی چت لیٹتا ہے تو اس وقت بھی کچھ اس طرح کا دباؤ آتا ہے جس کی وجہ سے اس طرح کے خواب نظر آ جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ شیطان بھلے ہی قید ہو لیکن نفس تو ہمارے ساتھ مستقل لگا ہوا ہے, اس لیے وہ تمام معاملات ہمارے ساتھ رمضان میں بھی پیش آتے رہتے ہیں. تو اس کے لیے ایک تو یہ عمل کریں جو میں نے بتایا, دعا کے طور پر سونے سے پہلے سورہ فاتحہ 11 مرتبہ, آیت الکرسی 3 مرتبہ, سورہ فلق سورہ ناس 7 مرتبہ, بلاخی درود شریف 7 مرتبہ پڑھ کر کے دونوں ہاتھوں پر دم کریں اور سر سے لے کر پاؤں تک جہاں تک بھی ہاتھ جا سکتا ہے ہمارا پورے بدن پر پھیر لیں. جی, یاسمین, کیا سوال ہے آپ کا یاسمین صاحب؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ. جی, میرے 2 سوال ہیں. اور اپن جو مرحومین کو قرآن بخشتے ہیں اس کے لیے کون سا دن افضل ہے, اور میٹھے کھانے پر فاتحہ دلانا کیسا ہے؟ اور ایک میرے بچے کے ہونٹ ہمیشہ پھٹے رہتے ہیں, خشک رہتے ہیں, اور مفتی صاحب سے سب کے لیے دعا کی گزارش ہے. بچہ پانی کم پیتا ہے؟ جی ہاں, اور ڈاکٹر سے وہی بول رہے ہیں پانی زیادہ کھلایا کرو, لیکن وہ زیادہ پانی نہیں پیتے ہیں.
اس کے 10 साल का है बच्चा। ہاں اس کے پانی کو مزیدار بنا دیں نا, اس میں تھوڑا سا آپ یا تو شربت ملا دیں یا اس کے اندر نیمبو نچوڑ دیں, 1 چمچ شہد ملا دیں, کچھ ایسی چیز بنا دیں کہ اس کو پانی کے لیے رغبت پیدا ہو. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو پانی پینے کی خواہش ہی نہیں ہوتی, انہیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ پانی ایک بنیادی ضرورت ہے. باقی تو آپ کو مفتی صاحب بتائیں گے. نہیں, یہ بات بالکل آپ کی برحق ہے. بچوں کا جس طرف دل زیادہ مائل ہوتا ہے ویسا اس میں کر دیں, شہد ملا دیں, کوئی اور چیز اس میں مکس کر دیں کہ جس کی وجہ سے وہ اصل تو لکوڈ چیز پانی وغیرہ اس طرح کی چیز اس کے اندر جانا ہے, یہ مین منشا ہے. اور وہ اس سے مطلب یہ تو آپ کولڈ ڈرنک وغیرہ تو نہ پلانا شروع کر دیں, یہ تو نقصان دہ ہوتی ہیں زیادہ تر, لیکن اس طرح کے شربت بنا کر کے آپ دے سکتی ہیں. دعا کے طور پر سورہ فاتحہ 11 مرتبہ, آیت الکرسی 3 مرتبہ, سورہ فلق سورہ ناس 7 مرتبہ, بالاخی درود شریف 7 مرتبہ, یہ پڑھ کر کے کسی چیز پر دم کر کے پلا دیں روزانہ, اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. جی, قرآن شریف بخشنا ہے کسی کو, ایصال ثواب کرنا ہے, اس کے لیے افضل دن یا افضل وقت کون سا؟ کوئی وقت نہیں ہے, جب آپ چاہیں جب کر سکتے ہیں, اس کے لیے کوئی مخصوص وقت نہیں ہے یا زیادہ فضیلت کا کوئی خاص وہ نہیں ہے, میٹھے کھانے جب پر چاہیں کر دیں. رہا فاتحہ کا مسئلہ, تو فاتحہ کرانا یہ اس طرح کی چیزیں تو اسلام میں ہے ہی نہیں, صدقہ ہے اسلام میں. آپ میٹھا کھانا بنائیں, نمکا بنائیں, کوئی اور چیز بنائیں, اس میں سے نکال کر کے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں, پڑوسی کو پہنچا دیں, کسی غریب کو دے دیں, بس یہ حدیث میں ملتا ہے, ہمیں اتنا کافی ہے. ایوب بھائی کیا سوال ہے؟ ایوب بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم جی ایوب السلام بھائی. اس کے حساب سے ایک سوال ہے میرا. پہلے زمانے میں گھڑالا نہیں تھے, کیا نہیں تھا, تو کیسا افطاری کرتے تھے, کیسا روزہ کھولتے تھے, کیسا نماز پڑھتے تھے 5 وقت کے؟ دیکھیے بھائی, گھڑی پر موقوف اب بھی نہیں ہے. نمازوں کے اوقات, روزے کے اوقات یہ گھڑیوں پر نہیں ہیں, یہ تو گھڑیاں ہم نے اس حساب سے سیٹ کر رکھی ہیں, ہمارے لیے آسانی پیدا ہو گئی, ورنہ گھڑیوں کا معاملہ نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے سورج کا نظام بنایا, اسی طریقے سے آسمان میں شفقوں کا نظام بنایا, اس طرح کی روشنیوں کا نظام بنایا کہ جس کو دیکھ کر کے وقت کا پتہ چلتا ہے کہ وقت کیا ہے کیا نہیں ہے. جیسے فجر کی نماز کا وقت ہے, صبح صادق ہوئی, یعنی جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے, آخری پہر ہوتا ہے, تو ایک کمان سی, ایک دھاری سی آتی ہے آسمان میں کالے کلر کی, اس کے تھوڑی دیر کے بعد پھر وائٹ کلر کی آتی ہے. تو کالے کلر کی جو آتی ہے وہ رات میں آتی ہے, اور وائٹ کلر کی جو آتی ہے یہ صبح صادق ہے. تو وائٹ کلر کی آ گئی, بس فجر کا وقت شروع ہو گیا, سورج نکلنا شروع ہو گیا, فجر کا وقت ختم. سورج جب بالکل درمیان میں آ جائے اور رک جائے, تھوڑی دیر رکا رہتا ہے, وہ وقت مکروہ ہے. ڈھلان شروع ہو, سورج ڈھلنا شروع ہو, ظہر کا وقت شروع ہو گیا. کوئی بھی چیز آپ دیکھیں زمین میں گڑی ہوئی, اس کا سایہ جب ڈبل ہو جائے اس کے جسم سے, 1 فٹ کی لکڑی مثال کے طور پر آپ نے دھوپ میں گاڑ دی کہیں ایسی جگہ, اس کے بعد سایہ جب اس کا بڑھا دوسری جانب, تو 2 فٹ کا سایہ جب ہو گیا, اب ظہر کا وقت ختم ہو گیا, عصر کا شروع ہو گیا. سورج ڈوبا تو عصر کا وقت ختم ہو گیا, مغرب کا وقت شروع ہو گیا. عشاء کا وقت شروع ہونے کے لیے بھی وہی, جیسے صبح صادق اور صبح کاذب کا مسئلہ ہے, کالی اور سفید وہ آتی ہیں, اسی طریقے سے سرخ اور جو ہے وائٹ دھاری رات میں آتی ہیں. ان کو دیکھ کر کے پتہ چلتا ہے کہ اب یہ دھاری آ گئی تو مغرب کا وقت ختم ہو گیا, عشاء کا وقت شروع ہو گیا. یہ نظام ہے. اسی طریقے سے روزے کا, صبح صادق ہوئی, تحری کا وقت ختم ہو گیا, روزہ شروع ہو گیا. سورج ڈوبا, ڈوبتے ہی جو ہے افطار کا ٹائم ہو گیا, روزہ مکمل ہو گیا. کیا بات ہے مفتی صاحب. شاہدہ صاحبہ سے بات کر رہے ہیں. جی بتائیے بہن کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ سبھی لوگ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. جی جی مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ مفتی صاحب میں نے کچھ پیسے جوڑے تھے, دھیرے دھیرے یہاں تک کہ 1.25 لاکھ روپے جوڑے تھے. پھر اس کے بعد میں نے مجھے یہ نہیں پتا کہ 1 سال, مطلب 1 سال تو گزر گیا, مطلب اس میں 1 سال پورے ہی اتنے پیسے نہیں رکھے رہے, 1.25 لاکھ. اس کے بعد میں نے جو ہے فروری سے کچھ حصہ گھر بنوانا شروع کیا, وہ دھیرے دھیرے سارے ختم ہو گئے. کچھ پیسے بچے ہیں, یہاں تک کہ زکوٰۃ نکالنے بھر کے نہیں ہے. تو کیا ان پیسوں پہ مجھے جو پہلے سے رکھے تھے, جو خرچہ ہو رہے تھے, ان پہ زکوٰۃ نکالنا ہے؟ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس تقریباً 40,000 روپے کب ہو گئے تھے اندازاً؟ جی سال نہیں گزرا مفتی صاحب, جب ہوئے تھے. جب ہوئے تھے سال نہیں گزرا, اور ابھی سال نہیں گزرا, اس سے پہلے آپ نے خرچ بھی کر دیے. جی ہاں, اب تک
अभी साल नहीं गुजरा था, उसके पहले खर्च भी हो गए सारे। ठीक है, तो उस पर तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, देखिए उस पर कोई ज़कात नहीं है। ज़कात जब थी कि वो आपके पैसे बाकी रहते, बढ़ते रहते, 1.25 लाख अब आपके पास मौजूद होते 1 साल गुजरने के बाद। जब उस दिन का, जब आपके पास 35-40 हज़ार रुपये हो गए थे, उस दिन से और अगले उसी दिन तक 1 साल में अगर आपके पास उतने बाकी रहते या बढ़ते जाते तो उन सब पे ज़कात थी। लेकिन जब आपने ख़र्च कर दिए, ख़त्म हो गए, तो आपको ज़कात वाला मसला नहीं। जी। एक वक्फ़ा ले रहे हैं नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद हाजिर हुए। आप देखते रहें मशअल्ला रमज़ान स्पेशल। जी, ऐसा लगता है कि फ़ोन पर कोई कॉलर मौजूद हैं। जी अब्दुल कादिर साहब, ब्रेक हम कुछ देर बाद लेंगे, ये कॉल ज़रूरी है इसलिए इसे शामिल कर लेते हैं। जी अब्दुल कादिर भाई, क्या सवाल है? अब्दुल कादिर भाई, हमें सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी भाई, सवाल बताइए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुदब्बिर कादरी बदायूं से। जी मुदब्बिर भाई, बताएं क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है जी कि हम लोग ये सुनते हैं और ये दोबारा हक है जो कहते हैं कि शैतान को रोजे जब शुरू होते हैं तो बंद कर दिया जाता है। हाँ, तो ये रमजानी चल रहे हैं, तो फिर ये आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि हम मार्केट में जब जाते हैं तो धक्कम दुक्की करते हैं और अपनी उल्टी सीधी नजरें डालते हैं, तो ये शैतान क्या पहले ही खोल दिया जाता है और दूसरों की ये बदजुबानी करते हैं, हाथ से ईजा पहुंचाते हैं, तो ये रमजान से पहले शैतान खोल दिए जाते हैं। तो ये लोग कौन होते हैं, बस ये पूछना चाह रहा हूं। और एक शख्स ऐसे हैं हमारे यहाँ जो अपने ही रिश्तेदारों को एक दिलासा दे देते हैं कि हम आपके लिए ये कर देंगे, आपके लिए वो कर देंगे, और दिलासा देने के बाद जो भूल जाते हैं, तो ये गुनाह है उनके लिए। बस ये पूछा जा रहा है। ठीक है मुदब्बिर भाई, थोड़ा सा इंतज़ार। जी नाज़रीन, तो रमज़ान को इसकी जानिब बढ़ें, इससे पहले हम दर्द के तमाम प्रोडक्ट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, 5 लीटर के कैन में कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल मौजूद है। उम्दा किस्म के सरसों से ये मशीनों के ज़रिए निकाला गया तेल है और बहुत अच्छा और सेहत के लिए मुफीद है, खानों के लज्जत और जायक़े को बढ़ाता है। और हमारा जो रिवायती खाना बनाने का तरीक़ा है वो अमूमन सरसों के तेल पर ही मबनी है, मुश्तमिल है। उसके साथ आप देख सकते हैं एक छोटी सी शीशी है, छोटी सी डिबिया है। डिबिया में बड़ी काम की चीज़ है, इसे हम ज़ाफ़रान कहते हैं। ज़ाफ़रान अमूमन खानों की रंगत को खुशनुमा बनाने के लिए पुलाव पर या बिरयानी पर हम देखते हैं कि दूध में मिलाकर जो है इसका छिड़काव किया जाता है। इसी तरह जो है मीठी जो स्वीट डिशेस होती हैं, डेजर्ट्स होते हैं, उनमें इसका इस्तेमाल होता है। ब्यूटी को एनहेंस करने के लिए, खूबसूरती को बढ़ाने के लिए जो मुख्तलिफ़ तरह के पैक्स बनते हैं, मास्क बनते हैं, कुछ उपटन बनते हैं, उसमें भी 1-2 कलियाँ बढ़ा दी जाती हैं और कहते हैं कि चेहरे पर ग्लो आता है। आज़मा कर देखें, आज़माइश शर्त है। तो उसके बाद आप देख रहे हैं कि एक छोटी सी डिबिया है, छोटी सी बॉटल है शीशी, जिसमें कि हींग पाउडर है। डाइजेशन के लिए ये बड़ी मुफीद और कारआमद चीज़ है। 9 तरह के मसाले हैं जो कि क़ोरमा मसाला से शुरू होता है। क़ोरमा मसाला, बिरयानी मसाला, निहारी मसाला, हैदराबादी बिरयानी मसाला, किचन किंग मसाला, चिकन मसाला, मीट मसाला, हलीम मसाला और टिक्का मसाला। ये नाइट्रो पैक्स में मुख्तलिफ़ तरह के मसाले जात हैं और उम्दा किस्म के मसालों का इंतखाब किया जाता है और इन्हें लो टेम्परेचर पर इनको ग्राइंड किया जाता है ताकि इनके एसेंशियल ऑयल्स जो हैं वो बरकरार रहें। यही वजह है कि जब आप ये पैक खोलते हैं तो आपको एकदम फ़ौरी तौर पर बहुत खूबसूरत और उम्दा किस्म की खुशबू महसूस होती है और पकाने से पहले आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि जो पकवान तैयार होने वाला है वो अपनी लज्जत और जायक़े के एतबार से लाजवाब होगा। तो इन मसाले जात के बाद आप देख सकते हैं कि 1 लीटर की बोतल में भी सरसों का तेल मौजूद है और साथ में सेवियाँ भी हैं। जी, 2 छोटे छोटे से पैकेट हैं, एक में सौंफ है और दूसरे में दारचीनी है। ये दोनों साबुत मसाले हैं। ग्लूकोज डी से हम आगे अपने मशरूबात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और साथ में आप शहद देख रहे हैं। अभी जैसे बहन ने कहा कि बच्चा जो है वो पानी नहीं पीना चाहता है, तो ये दोनों चीज़ें आपके मसले का हल हैं। बल्कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो सब आपके मसले का हल हैं। बच्चा पानी इस वजह से नहीं पीता, कभी कभी बहुत से लोगों को, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, ऐसा लगता है कि जैसे पानी पीने की ख्वाहिश ही नहीं है। क्या वजह है कि उस पानी के लिए रग़बत नहीं है, उसका जायक़ा जो है वो शायद अच्छा नहीं महसूस होता है। हालांकि पानी खालिस है, लेकिन वही पानी अगर उसमें कोई फ्लेवर मिल जाए, कोई ऐसी चीज़ मिला दी जाए जिससे कि उसका जायक़ा बढ़ जाए, पीने की रग़बत हो, तो फिर हम 1 नहीं 2 गिलास पी लेते हैं।
تو آپ اپنے بچے کو گلوکوز ڈی استعمال کرا سکتی ہیں. اس کو 1-2 چمچ شہد اس کو پانی میں مکس کر کے اور اسے اس میں ایک نیمبو نچوڑ دیں, ایک جگ پورا تیار کر لیں اور وقفے وقت سے پلائیں. یہ بہت فائدہ مند چیزیں ہیں. اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر شربت روح افزا جو موجود ہے, یہ بھی جو ہے وہ دسترخوان پر کس طرح سے پیاس کی شدت کو مٹاتا ہے اور سیرابی کا احساس دلاتا ہے. ناریل پانی, یہ منرلز کا خزانہ ہے. آپ چاہیں تو بچے کو ناریل پانی بھی دے سکتے ہیں. اب دیکھیں یہ 2 طرح کے مشروبات ہیں اور یہ بڑے مزے کے چٹپٹے مشروبات ہیں. ان میں کھٹی میٹھی سی جو مٹھاس ہے نا, ان کی جو ان کا فریگرنس ہے, ان کی جو مہک ہے, ذائقہ ہے, یہ بہت مزے کا ہے. آپ بچے کو لیمن اسکواش بھی دے سکتی ہیں, اورنج اسکواش بھی دے سکتی ہیں. شربت سندل یہ بھی اپنے ذائقے کے اعتبار سے بہت اچھا ہے, لیکن اب مجھے یاد ہے کہ یہ ہمارے جو بزرگ ہوا کرتے تھے مفتی صاحب, ہو سکتا ہے نئی جنریشن کو اس کا ذائقہ اتنا جس کو کہتے ہیں کہ فیملیئر نہ ہو ان کے لیے, لیکن جو بزرگ ہیں جو کہا کرتے تھے کہ شربت خس بڑی ٹھنڈک اور تازگی کا احساس دلاتا ہے. میری والدہ کو بہت پسند تھا, خدا انہیں غریق رحمت کرے. آمین. اب میرے والدین دونوں کو, مفتی صاحب, والد اور والدہ دونوں کے لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ ان دونوں کے جو ہے وہ اپنے جوار رحمت میں جگہ دے, اور تمام مرحومین جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. رمضان کو اس کی طرف آ رہے ہیں. حضرت عیسیٰ پر کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ 3 آپشنز ہیں آپ کے سامنے. آپشن اے ہے انجیل, آپشن بی ہے تورات, اور آپشن سی ہے زبور. 9289568993 اس نمبر پر اس درست جواب کو آپ بھیج سکتے ہیں. ابھی مدبر بھائی نے 2 سوال کیے مفتی صاحب. ایک تو یہ ہے کہ شیطان تو قید ہے, پھر یہ جو لوگ سرکشی کرتے یا الٹے سیدھے کام کرتے نظر آتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ رشتہ داروں کو دلاسا دینا کہ ہاں بھائی ہم تمہاری یہ امداد کر دیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, لیکن پھر ہم پوری نہیں کرتے, تو کیا یہ گناہ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان میں شیطان تو قید ہو جاتا ہے, لیکن نفس اپنے ساتھ لگا ہوا رہتا ہے. ہمیشہ نفس ہمارے ساتھ ہے. نفس پورے سال گناہ کرتے 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 اس قدر عادی ہو چکا ہے, وہ جو آپ نے حدیث میں بھی سنا ہوگا, قرآن کی آیتوں سے بھی ثابت ہے کہ گناہ کرتے کرتے دل زنگ آلود ہو جاتا ہے, دل سیاہ ہو جاتا ہے. تو وہ ہمارا نفس ہی ہے. وہ نفس جب ہمارا بے مہار گھوڑا بن چکا ہے, اب ہم اسے قابو نہیں کر پاتے, بس وہی ہمیں یہاں بھی گناہوں پر آمادہ کرتا رہتا ہے اور ہم یہاں بھی گناہ کرتے رہتے ہیں. لیکن ہاں ایک بات ضرور ہے, شیطان کے قید ہونے کا اور جو ہے نفس کو کنٹرول کرنے کا, ایک آپ رمضان المبارک میں تجربہ کر کے دیکھیں, جتنے زور لگانے پڑتے ہیں غیر رمضان میں گناہوں سے بچنے کے لیے, رمضان میں اتنے زور نہیں لگانے پڑتے. رمضان میں گناہ سے بچنے کے لیے آپ ذرا سا اپنے دل کو مائل کریں, ذرا سا اپنے دل کو سمجھائیں, بہت آسانی سے گناہ چھوٹ جاتے ہیں یا گناہ کم ہو جاتے ہیں. لیکن غیر رمضان میں آدمی بہت سارے ایسے گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے. تو بہرحال شیطان قید ہوتا ہے, نفس قید نہیں ہوتا, اور نفس ہی کی وجہ سے یہ تمام کے تمام گناہ ہم سے رمضان المبارک میں بھی ہوتے رہتے ہیں. رشتہ دار, جہاں تک رشتہ داروں کا تعلق, آپ نے کہا رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو, کسی کو جھوٹی تسلی دینا یہ بہت بڑا, میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے اس کے ساتھ مذاق ہے, اور بہت بھونڈا مذاق ہے. چاہے وہ جان بوجھ کر کرے یا غلطی سے کرے, یہ بہت ہی برا عمل ہے. اس لیے کہ بڑا مشہور واقعہ ہے اور کئی بار سنایا بھی ہے آپ نے, کہ ایک جو وہ تھا چوکیدار گیٹ کیپر, ایک بادشاہ جب گزرا تو اس نے اس کے حال کو دیکھا. سردی کا عالم تھا, فل سردی کے اندر وہ ایک معمولی سے کپڑے میں ڈیوٹی کر رہا تھا, ڈیوٹی انجام دے رہا تھا. اور اسی طرح تھا, بادشاہ نے دیکھا کہ تم اس طرح کیسے ڈیوٹی کرتے ہو. اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت ہو جاتی ہے بس یوں ہی. کل ملا کر مختصر یہ کہ بادشاہ نے وعدہ کر دیا کہ میں تجھے جو ہے دوسری وردی دلا دوں گا جس سے تیری سردی ختم ہو جائے گی. اس کے بعد بادشاہ محل میں چلا گیا, بھول گیا. دوسرے دن دیکھا تو اس کا انتقال ہو گیا. پتہ چلا کہ اس امید پر جو وہ اپنی سردی کو کنٹرول کر رہا تھا ہلکے ہی کپڑے میں, لیکن اس کے امید دلانے کی وجہ سے اس کو آس بندھ گئی, اور اب وہ ٹھٹرن کا اور سردی کا شکار ہو کر کے وفات پا گیا, انتقال ہو گیا اس کا. تو معاملہ یہ ہے کہ ایک آدمی اگر اس کو امید نہیں ہے, آسرا نہیں ہے, تو وہ کہیں دوسرا راستہ تلاش کرے گا, کوئی اور انتظام کرے گا, یا اپنے آپ کو, اپنے نفس کو کنٹرول کرے گا, اپنے بچوں کو سمجھائے گا. لیکن آپ نے امید دلا دی کہ میں آپ کو راشن دلا دوں گا, کپڑے بنا دوں گا, آپ کے بچوں کو یہ دے دوں گا. اب اس نے اپنے بچوں سے کہہ دیا بھائی آپ کو یہ ملنے والا ہے, بچے اس کا دماغ کھائیں گے, اس کی ٹینشنیں بڑھیں گی, بہت زیادہ اس کی دقتیں ہوں گی. آپ تو بھول گئے, لیکن اس کی زندگی تباہ ہو گئی.
اس لیے خدارہ ایسا نہ کریں. اگر آپ کو دینا ہے تو دے دیں, نہیں دینا تو کسی سے جھوٹے وعدے نہ کریں قطع. جی انصاری بھائی کون ہے؟ اشتیاق صاحب ہیں یا الیاس بھائی ہیں؟ الیاس انصاری شایان پور. جی الیاس بھائی استقبال ہے آپ کا, فرمائیے کیا سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ, شکر ہے اللہ کا. کیا آپ کو تو غصہ آتا ہے کیا؟ ہاں آتا ہے, فطری بات ہے الیاس بھائی. ویسے مجھے غصہ نہیں آتا, بہت ٹھنڈا مزاج ہے, سال میں 1-2 بار آتا ہے, مہینے میں کئی مہینوں میں آتا ہے, لیکن جب آتا ہے تو بہت زور سے آتا ہے, اور اس کی وجہ ہوتی ہے. اس کی وجہ ہوتی ہے, کبھی کبھی بے وجہ نہیں آتا الیاس بھائی. جی بتائیے کیا سوال ہے. ہمارا سوال کچن سے متعلق ہے. ہمارا سوال یہ ہے کہ جب ہم انڈا ابالتے ہیں, انڈا ابالنے میں چٹک جاتا ہے, اس کے اندر گندا پانی جذب ہو جاتا ہے, وہ انڈا کھانے کے لائق رہتا ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے فطرہ دینا چاہیے. اور تیسرا سوال یہ, اپنے بھائی کو فطرہ جو ہے وہ دینا چاہیے. شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی دیکھیے بھائی, اگر بھائی مستحق ہے زکوٰۃ کا, صدقے کا, تو اسے فطرہ بھی دے سکتے ہیں, کوئی دقت کی بات نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آپ صدقہ کریں, بالکل درست ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر ملے گا. لیکن صدقہ فطر یہاں نہیں بنتا. صدقہ فطر تو زندوں کا ہوتا ہے, مطلب جو ابھی دنیا کے اندر موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اپنی قبر کے اندر زندہ ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ جو بھی کریں گے وہ صدقہ ہوگا, اور کوئی حرج نہیں ہے, صدقہ کر سکتے, لیکن فطرہ نہیں, فطرے کی یہاں کوئی وہ نہیں بنتی. اور تیسرا بڑا اہم سوال ہے آپ کا, واقعی اس میں دھیان دینے کی ضرورت ہے. انڈا ابالتے وقت اگر پھٹ جائے, 2 بات یہاں قابل غور ہیں. جب آپ نے انڈا ڈالا تھا اس وقت آپ نے انڈا دھویا تھا, اس پر کوئی گندگی نہیں لگی تھی, تو پھر وہ انڈا پاک ہے. اور اگر وہ انڈا پھٹ جاتا ہے, پھول جاتا ہے, اس کے اندر باہر کا پانی چلا جاتا ہے, یا اس کا اندر کا کچھ باہر آ جاتا ہے, تو وہ سب پاک ہے, اور اس کا استعمال کرنا, کھانا پینا سب جائز ہے, کوئی دقت کی بات نہیں ہے. لیکن اگر دھلا نہیں, اس پر بینٹ لگی ہوئی تھی یا کوئی اور اس طرح کی چیز لگی ہوئی تھی, اور وہ پھٹ گیا اور اس کے اندر پھر پانی چلا گیا, تو پھر وہ پورا ناپاک ہو گیا, پھر اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا. اس لیے انڈا ایک طبعاً بھی ایک ایمان والے کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بغیر دھلا استعمال کرے گا ہی نہیں, لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے. ہمیشہ دھو کر کی استعمال کرنا چاہیے, ابالنا ہو, کچھ اور کرنا ہو, پہلے دھو لینا چاہیے. بالکل مفتی صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو طبعاً نفیس ہوتے ہیں, وہ جب بازار سے انڈے کا کریٹ آئے یا انڈے آئیں تو وہ ان کو دھو کر خشک کر لیتے ہیں, پھر انہیں فریج میں رکھتے ہیں. دوسری الیاس بھائی, ہم آپ کو ایک ٹوٹکا بتاتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, مجھے بھی جو ہے میری والدہ نے بتایا تھا. اول تو یہ انڈا پھٹتا اس لیے ہے کہ ہم فریج سے نکالتے ہیں, وہ ٹھنڈا ہوتا ہے, پانی پہ جب اس کو رکھا جاتا ہے تو سرد اور گرم مل کر کے اس کا چھلکا ٹوٹ جاتا ہے, یعنی وہ انڈا پھٹ جاتا ہے. تو امی نے مجھے یہ بتایا تھا کہ اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دو, نمک ڈالنے سے وہ انڈا, اور اس کو لو فلیم پہ رکھیے, یہاں تک کہ یا تو جو ہے وہ آپ اس کو پہلے نکال کے رکھ دیں باہر, اور لو فلیم پر پہلے رکھیے تاکہ وہ دھیرے 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 اس کا ٹیمپریچر میل کھانے لگے پانی سے, اور نمک کی وجہ سے وہ انڈا پھٹے گا نہیں. دوسرے صفائی کا خیال رکھیے. مجھے بھی بڑی عادت ہے مفتی صاحب, میں بازار سے کوئی بھی پھل آتا ہے تو میں اس کو دھوئے بنا استعمال نہیں کرتی یا فریج میں نہیں رکھتی. اکثر تو مجھے ڈانٹ بھی پڑی ہے کہ کیلا دھو کے کون کھاتا ہے. میں نے کہا میں کھاتی ہوں, میں کیا کروں. میں اس دور میں تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی سبزی لائیں آپ, کوئی بھی پھل لائیں, بغیر دھلا بالکل قطعاً استعمال نہ کریں. یہ دھو تو واقعی کتنی ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں کہ نالے کے پانی میں پھلوں کو دھویا جا رہا ہے, سبزیوں کو دھویا جا رہا ہے, گندے پانی میں, اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں. بہرحال کوئی بھی چیز بغیر دھلے استعمال نہیں کرنی چاہیے. ہاں بس آٹا نہ دھویا کریں, گیہوں بھلے ہی دھو لیں. گیہوں بھلے دھو لیں. ہنا کوثر, جی ہنا صاحبہ کیا سوال ہے؟ ہنا صاحبہ میں سن پا رہی ہیں؟ ہلو السلام علیکم. مجھے میرے 3 سوال ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی 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 ہنا صاحبہ, پہلا سوال. ایسا لگتا ہے ان سے رابطہ نہیں رہا. سعدیہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ رابعہ, جی جی ٹھیک ہے رابعہ صاحب. ہاں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
میرا سوال یہ ہے کہ کویت میں میرا لڑکا ہے، وہاں جو ہے آخری رمضان کا آخری 10 دن بچتا ہے، تو قیام نماز ہوتی ہے 12 بجے رات میں اذان ہوتی ہے، اس کے بعد نماز ہوتی ہے. وہی پوچھ رہا تھا کون سی نماز ہے پوچھنے کے لیے. کون سے علاقے سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہم تو بہار سے بات کر رہے ہیں، لیکن میرا لڑکا کویت میں ہے، کویت میں. وہاں بول رہا ہے وہاں اذان ہوتی ہے 12 بجے، اس کے بعد نماز ہوتی ہے آخری 10 دن میں قیام نماز بولتا ہے. قیام نماز اچھا اس کا نام قیام، ہے. ٹھیک ہے. ہاں. بہن وہ تہجد کی نماز ہے، قیام اللیل تہجد کی نماز ہے، اور تہجد کی نماز کے لیے اذان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی ہے. اور تہجد کی نماز کا معاملہ ہے وہ تو تہجد کی نماز ویسے تو آخری رات کے آخر حصے میں ہے، لیکن سحری کی وجہ سے شاید وہ لوگ جلدی پڑھ لیتے ہوں گے، تو بہرحال وہ تہجد کی نماز ہے. فاطمہ صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرے 3 سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ میری بہن ہے مفتی صاحب جو کہ 2 مہینے کی پریگننٹ ہے، اور کورس بھی چالو ہے ہاسپٹل میں، دوائیاں گولیاں ٹریٹمنٹ پوری چالو ہے، لیکن اسے بہت الٹیاں ایسے ہو رہی ہے، کھانا اناج نہیں پچ رہا ہے، ایسا کالا پانی کے لیے بھی وہ تڑپ رہی ہے، بہت پریشان ہے صاحب. ایسی کوئی دعا بتائیے جس کی وجہ سے کچھ فرق گرے. کتنی عمر بتائی آپ نے؟ کیا بولے؟ عمر کتنی ہے اس کی؟ نہیں عمر 23 سال ہے، لیکن 2 مہینے ہو گئے. 2 مہینے کی وہ پریگننٹ ہے مفتی صاحب، حاملہ ہے 2 مہینے سے، اور یہ کیفیت حمل کی وجہ سے ہے. جی دوسرا سوال یہ ہے کہ نارمل ڈیلیوری کے لیے بھی کچھ دعا یا پھر کچھ بتائیے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ شیئر مارکیٹ میں ٹریڈنگ کرنا یا پھر پیسہ لگانا حرام ہے یا حلال ہے؟ شیئر مارکیٹ میں 2 طرح کی ٹریڈنگ ہوتی ہے. ایک وہ ہوتی ہے جس سے کہ پیسے لگائے اور لانگ ٹائم کے لیے اس کو انویسٹ کر لیا. ایک ہے کہ آپ نے خرید لیا صبح اور شام کو بیچ دیا. کس طرح کی ٹریڈنگ کرنا چاہ رہی ہیں یا ٹریڈنگ کرتی ہیں؟ صبح خریدا اور تھوڑی دیر کے بعد بیچا ہے. ہاں بنا پیسوں کے، پہلے خرید لیا بعد میں بیچ دیا، یا پہلے بیچ دیا بعد میں خرید لیا، یہی؟ خریدیں گے نہیں تو بیچیں گے کیسے؟ نہیں مفتی صاحب ایسا بھی ہے؟ ایسا ہے جی. اچھا جی دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پریگننٹ کے تعلق سے جو آپ نے سوال کیا ہے بہن، یہ طبعاً ہے معاملہ. اس موقع پر الٹیاں آتی ہیں، ابکائیاں آتی ہیں اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، تو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور بہت زیادہ کنٹرول کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ فطری بات ہے، یہ کوئی نارمل سے ہٹ کے معاملہ نہیں ہے. ہاں اگر اوور معاملہ ہے، ضرورت سے زیادہ ہے، تو بہرحال ڈاکٹر کے حساب سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت زیادہ دوائی بھی گرم نہیں کھلانی چاہیے، وہ نقصان دہ ہوتی. الائچی پانی میں ابال کر کے اس پر 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کر دیں اور وہ پانی پلائیں، مطلب نارمل کر کے ابالنے کے بعد پھر ٹھنڈا کر لیں پھر پلائیں. اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ یہ پریشانی ختم ہوگی. اور یہ تھوڑی بہت ابکائیاں آتی ہی ہیں اس وقت، اس میں کوئی اس کی بات نہیں ہے. اور کیا تھا بولے؟ نارمل ڈیلیوری کے لیے مفتی صاحب کوئی دعا بتا دیجئے. نارمل ڈیلیوری کے لیے ایک نسخہ بڑا آسان ہے، اگر وہ ہو سکے تو بادام کا اوریجنل تیل، یہ مارکیٹ والا نہیں، کہیں سے نکلوا لیں، اور اس کے بعد 1 سے 5 قطرے یا زیادہ سے زیادہ 7، بلکہ شروع میں 3-4 قطروں سے شروع کریں پھر 5-7 کر دیں. 1 پاؤ دودھ گرم کر کے اس میں ٹپکا کر کے اور وہ روزانہ پلائیں. 3 مہینے سے شروع کر دیں گے اور آخر تک 9 مہینے تک انشاءاللہ بالکل نارمل ڈیلیوری ہوگی. نہ آپریشن کی ضرورت پڑے گی، نہ ویسے جو دقتیں ہوتی ہیں عام طور سے وہ دقتیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی. اور اس پر اگر سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کر لیں تو اور زیادہ بہتر ہوگا. شیئر مارکیٹ کی ٹریڈنگ، شیئر مارکیٹ کا معاملہ دیکھیے، اگر یہ معاملہ ہے کہ پہلے بیچ دیا پھر خرید لیا، اس کے میرے علم میں نہیں تھی بات، یہ بڑی اہم بات سامنے آئی. تو یہ تو جب ہم جس چیز کے مالک ہی نہیں تو اسے بیچ کیسے سکتے ہیں؟ یہ تو درست ہوگا ہی نہیں. لیکن ایک وہ شکل جو کہ خرید لیا اور بس وہ پڑا ہوا 10 سال کے لیے فکس کر دیا، 20 سال کے لیے فکس کر دیا، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ہاں یہ جو شکل ہوتی ہے کہ کسی بھی کمپنی کا ہم شیئر خریدتے ہیں، اس میں حصے دار بن جاتے ہیں، پھر ہم جب چاہے اس کو بیچ دیں،
بھلے ہی ہم روکے رکھیں اس کو 10 سال، لیکن ہماری مرضی کے اوپر موقوف ہے، ہم چاہے آج بیچ دیں، ہم چاہے کل بیچ دیں اپنا حصہ، اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اور ہم اس کے مالک ہوں. تو اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ وہ کمپنی جائز مال اور پروڈکٹ بناتی ہو یا اس کا کاروبار جائز ہو، ناجائز کاروبار نہ ہو. جیسے بینک کا کاروبار سود کا ہے تو بینک کا شیئر خریدنا جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ جیسے موبائل کمپنیاں ہیں، کوئی اور پروڈکٹ بنانے والی کمپنیاں ہیں اور ان کے جائز کاروبار ہیں تو ان کے شیئر خریدنا جائز ہے. عتیق بھائی آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی 2 سوال ہیں میرے. جی یہ ایک تو یہ ہے کہ جیسے فطرے کے پیسے ہیں تو ہم وہ کسی غریب کو اس پیسے سے مٹھائی خرید کے دے سکتے ہیں، وہ جائز ہے یا نہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے شب قدر کے اندر سب سے زیادہ ثواب کس چیز میں ہے؟ مطلب ہم قرآن مجید پڑھیں، نفل نماز پڑھیں، یا مسجد میں بیٹھ کے بیان سنیں، یا ٹی وی پہ تہذیب پہ جو بیان آ رہے ہیں، یا پاکستان سے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان آتے ہیں یا اور کسی کے آتے ہیں وہ سنیں. سب سے بہتر ثواب کس میں ہے، کیا ہے وہ بتا دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیے بھائی، ویسے تو کوئی فکس عمل شب قدر کا نہیں ہے کہ آپ یہی کرنا ہے، لیکن ہاں آپ نے کہا کہ سب سے بہتر کیا ہے، تو سب سے بہتر ہے نماز میں قرآن پڑھنا. یہ تمام عملوں میں اس رات میں بھی اور ویسے بھی سب سے عمدہ عمل، اللہ کو پسند عمل یہ ہے کہ رات میں قیام کیا جائے، یعنی نماز پڑھی جائے اور اس کے اندر قرآن کی تلاوت کی جائے زیادہ سے زیادہ. تو یہ سب سے عمدہ ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر وہ نہیں تو کم سے کم قرآن کی تلاوت ہو یا ویسے نوافل وغیرہ عبادات ہوں تو کوئی بھی عبادت کر سکتے ہیں جائز طریقے پر، کوئی دقت نہیں ہے. غریب کو مٹھائی دیکھیے دے سکتے ہیں مٹھائی، لیکن میرے حساب سے مٹھائی دینا زیادہ بہتر نہیں ہے، اس لیے کہ غریب کو اگر آپ یا تو غلہ ہی دیں یا پھر پیسے دیں، پیسے سے وہ اپنی بہت ساری ضرورتیں پوری کر سکتا ہے. مٹھائی آپ نے دے دی ٹھیک ہے، اس کو تھوڑی دیر کے لیے خوشی ہوگی، لیکن اس کے نہ جانے کتنی ضرورتیں رکی ہوئی ہیں وہ ان کو پورا نہیں کر پائے گا. تو دینا جائز تو ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یا تو غلہ دیں یا نقد دیں. بشرا صاحبہ، بشرا فاطمہ صاحبہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مولانا صاحب میں وہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ انابیہ نام رکھنے سے مطلب اس کا مطلب کیا ہے؟ انابیہ الف سے؟ انابیہ الف سے نا؟ ہاں انابیہ فاطمہ. ٹھیک ہے، لیکن ناموں کے لیے اور تو ہم نے دوسرا معذرت. سوال یہ ہے میرا کہ سونا اگر رہن پہ رکھ دیے تو اس کا زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے، مطلب ضروری تھا اس لیے رکھنا پڑا، تو پھر اس پہ زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے مطلب رمضان میں؟ کہاں رکھ دیا؟ گروی کے طور پر؟ مطلب وہ ہاں ویسا رہن کے طور پر. جی ٹھیک ہے. 2 سوال ہے میرا. دیکھیے بہن، اس پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے. جب آپ نے گروی رکھ دیا تو اس پر اتنے پیسے آپ نے لیے ہوں گے ضرورت کے مطابق، تو بہرحال اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. البتہ انابیہ نام رکھنا یہ زیادہ بہتر نہیں ہے، کوئی اور اچھا سا نام رکھیں. تبسم صاحبہ ہیں اناؤ سے. جی بتائیے کیا سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تبسم. جی مفتی صاحب سے 2 سوال ہے اور آپ سے ایک بات کہنی ہے. کہیے. جی جلدی سے کہیے، وقت کم ہے. آپ نے کل خوشبو کے تعلق سے جو کہا کہ ایک روحانی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، تو ہم لوگ تو آپ کی اور حکیم صاحب کی اور ہمارے پیارے مولانا صاحبان کی باتیں جو ہیں وہ روحانی کیفیت طاری کر دیتی ہیں، رغبتیں ضبط کر دیتی ہیں، دنیا کو صرف ضرورت کے درجے میں رکھنے کی ترغیب دیتی ہیں. بالکل بالکل. آخرت کی فکر کراتی ہیں، مقصد حیات کے جام پلاتی ہیں. واہ واہ واہ. ایک گھنٹے میں ہمیں کتنا % اللہ کو دینا ہے یہ سوچنے پر آمادہ کرتی ہیں. حکیم صاحب کا قول تھا یہ. اور شکر ایک بار حکیم صاحب سے سلن صاحب نے پوچھا تھا کہ جو ہے جسمانی وضو تو پانی سے ہو جاتا ہے اور روحانی وضو کیسے کریں؟ تو حکیم صاحب نے کہا تھا آنسوؤں سے وضو کر لیا ہے، منہ اپنا صرف روح کر لیا ہے. اور حکیم صاحب کہتے تھے ہمیشہ روحانی کیفیت کے لیے یاد کہ تصور کریں کہ وہ ہمارے سامنے ہے، تصور کریں کہ وہ ہمارے سامنے ہے، اسی سے مانگنے کی ضد کریں. اور آپ کی پیاری پیاری باتیں یہی روحانی کیفیت طاری کر دیتی ہیں. بالکل بالکل تبسم. اپنی اپنی کیفیت ہے، کسی کو کہیں سرشاری ملتی ہے، کسی کو کہیں ملتی ہے. تو خوشبو کا استعمال میں ویسے تو ہر جگہ کرتی ہی نہیں ہوں،
آپ لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہوگا کہ میں پروگرام میں کتنا میک اپ کرتی ہوں، لیکن جو گھریلو زندگی ہے میری وہ بالکل سادہ ہے. اس میں صرف میں نماز کے وقت خوشبو کا اہتمام کرتی ہوں، ورنہ میری زندگی بہت سادہ اور بہت سمپل سی زندگی ہے. جی مفتی صاحب. تبسم صاحب آپ نے مفتی صاحب کے لیے تو سوال بتایا ہی نہیں. جی قرآن پڑھ ہم نے یہ کہ جو انسان حیات ہو اسے کیا ہم قرآن پڑھ کر دے سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال ہے عید کی نماز خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں کیا؟ ٹھیک. دیکھیں بہن، قرآن کا ایصال ثواب کسی کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، مردوں کے لیے بھی، زندوں کے لیے بھی، تو کر سکتے ہیں، بالکل کوئی دقت کی بات نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ عید کی نماز عورتوں پر واجب نہیں ہے، مردوں پر واجب ہے. مرد نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے، عورتیں نہیں پڑھیں گی تو گنہگار نہیں ہوں گی. لیکن اگر کہیں نظام ہے کہ عورتیں شامل ہو جائیں تو پھر پڑھ سکتی ہیں. ناجائز ان کے لیے نہیں ہے، لیکن واجب نہیں ہے ان کے اوپر. عورت کی حیا کا تقاضا یہی ہے کہ وہ گھر میں رہے اور نہ جائے عیدگاہ، لیکن اگر کہیں اس طرح کا نظام ہے وہ چلی جائے تو کوئی یہ ناجائز یا گناہ کا معاملہ نہیں ہے. نماز وہ ہو جائے گی اس کی، بالکل جائز ہے. جی، یعنی کہ اسی عیدگاہ میں الگ سے کوئی اہتمام ہو پردے کا، وہاں مستورات امام کی اقتداء میں عید کی نماز ادا کر سکتی ہیں، گھر پہ نہیں. گھر پہ ایک بڑی پتہ نہیں کہاں سے یہ بدعت چلی ہے کہ یہ خواتین کہتی ہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ بھی امامت کر سکتی ہے، یا اب ایسا نہ ہو کہ ان کو یہ خیال ہے کہ چلو بھئی گھر میں ہم عید کی نماز بھی جو ہے وہ باجماعت ادا کرنے لگیں. ذرا اس کی تردید کر دیجیے. واقعی آپ نے بڑی اہم بات کی ہے. میں ابھی 4-5 دن پہلے کسی صاحب نے ایک ویڈیو بھیجی تھی، اس میں ایک عورت نماز پڑھا رہی ہے اور مرد اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. ابھی تک تو یہ بدعت تھی کہ عورت نماز پڑھا رہی ہے اور عورت ہی نماز پڑھ رہی ہے، لیکن یہ نیا سلسلہ اب شروع ہو گیا کہ عورت امام ہے اور مقتدی مرد حضرات ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. بڑا اہم معاملہ ہے. یاد رکھیے، اولاً تو عورتوں کی جماعت جائز ہی نہیں ہے، عورت امام ہو بھی اور عورت ہی مقتدیاں ہوں تب بھی نماز ان کی درست نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے. اور مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہے کہ حرام کے قریب ہے. اتنا ثواب بھی نہیں ملے گا جتنا الٹا گناہ مل جائے گا، لیکن بہرحال نماز ادا ہو جائے گی. لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ امام جو عورت بنی ہے وہ آگے نہ کھڑی ہو بلکہ عورتوں کے درمیان میں ہو، 2-4 انگل بس آگے ہو جائے. اس میں بھی شرط یہ ہے. لیکن وہاں تو باقاعدہ مصلی پر آگے کھڑی ہو کر کے مردوں کو نماز پڑھا رہی ہیں الامان والحفیظ. نہ جانے کس طرف ہمارا معاشرہ جا رہا ہے. ابھی چند دن، بات تو طویل ہو جائے گی، لیکن ابھی چند دن پہلے میں نے ایک مضمون پڑھا تھا کہ مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے نظام کس طریقے سے ان کو تباہ کیا جائے. باقاعدہ اسرائیل کا اور ایک میٹنگ کا پورا سا ویڈیو بھی تھی اور ان کی تصاویر بھی تھی، ساری چیزیں تھی. تو کل ملا کر کے اس میں یہی تھا کہ علماء سے عوام کو کاٹ کر دوسروں کو، غیر عالموں کو جو ہے مقتدا بنا دیا جائے. بس یہی ہمارا سب سے بڑا اس وقت یہ ہے. شاہین فون لائن پر ہے. جی شاہین، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے 2 سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ، رات 1 بجے تک نا میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، الٹی اور گھبراہٹ ہو رہی تھی. کوئی دعا بتا دیں آپ مجھے. جی شاہین، وقت بہت کم ہے، ہم ایک ہی سوال آپ کا لے پائیں گے. جی مفتی صاحب. دیکھیں بہن، وہی سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور معوذتین جو میں بتلاتا ہوں وہ پڑھ کر کے دم کر کے پی لیں اور دوا کریں. یہ اس وقت بیماری چل رہی ہے، کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے گا. باقی یہ سورہ فاتحہ والا عمل اور آیت الکرسی وغیرہ کا، اسے پڑھ کر کے دم کر کے آپ پی لیں. جی چلتے چلتے ایک سرسری سے نظر پھر ڈال لیتے ہیں ہمدرد کے تمام پروڈکٹس پر. کچی گھانی مسٹرڈ آئل 5 لیٹر کے کین میں آپ کے سامنے موجود ہے. اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چھوٹی سی ڈبیا جس میں زعفران ہے. زعفران کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ہینگ پاؤڈر ہے. کچھ مسالے جات ہیں، تقریباً 9 طرح کے مسالے جات ہیں جو قورمہ مسالے سے شروع ہوتے ہیں اور ٹکا مسالے پر ختم ہوتے ہیں. اور ساتھ ساتھ آپ 2 پیکٹ دیکھ سکتے ہیں، ان میں ثابت مسالے ہیں. ایک طرف سونف ہے، دوسری طرف آپ دارچینی دیکھ سکتے ہیں. سیویاں بھی موجود ہیں اور سیویوں کے ساتھ 1 لیٹر کی بوٹل میں کچی گھانی مسٹرڈ آئل، سرسوں کا تیل موجود ہے. مشروبات کی بات کریں تو گلوکوز ڈی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں نیچے شہد رکھا ہوا ہے. اولیو آئل یہ بھی یہاں موجود ہے. شربت روح افزا، اس کے ساتھ ناریل پانی. دوسری جانب آپ دیکھ رہے ہیں لیمن اسکواش ہے، اورنج اسکواش ہے اور شربت سندل بھی موجود ہے. تو وقت دعا ہے اور آج جمعہ ہے، سید الایام ہے. تو مفتی صاحب سے دعا کی التماس کرتے ہیں کہ دعائے خیر فرما دیجیے. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، الحمد للہ کلہ والشکر للہ کلہ، الحمد للہ جمیعا، الحمد للہ علی کل حال.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم تمام کی تمام خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں داخل فرما. یا اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما. جن جن کالروں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا کہنا چاہتے تھے یا جن کا ہمارے اوپر حق ہے جو ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں، ان تمام کے حق میں ہماری دعا کو قبول فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان تمام کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے راستے آسان فرما. یا اللہ جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح کو آسان فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما. جو ناجائز مقدمات میں گرے ہیں یا جیلوں کے اندر بند ہیں ان تمام کو رہائی اور خلاصی عطا فرما. یا اللہ تمام شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ اس رمضان المبارک کے جو آخری ایام باقی ہیں ہمیں قدر عطا فرما. یا اللہ شب قدر اگر ابھی نہیں آئی تو ہمیں شب قدر اور اس کی قدر عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما. یہ مغفرت کا عشرہ ہے یا اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرما. یا اللہ جہنم سے آزادی کا حصہ ہے، جہنم سے آزادی عطا فرما. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس دعا کو قبول و منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ تشریف آوری کے لیے، ناظرین کی رہنمائی کے لیے. ناظرین کے بھی شکر گزار ہیں. ناظرین آج جمعہ ہے تو ایک گھڑی تو ایسی ضرور ہے کہیں نہ کہیں جس میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے. ہم سب کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں. چینل کے ذمہ داران کو، عہدیداران کو، ہماری پوری ٹیم کو، مولانا صاحب اور اپنی حقیر میزبان سب کو اپنی دعاؤں میں رکھیں. آپ سب بھی ہماری دعاؤں میں اللہ کی امان میں دیتے ہوئے اجازت لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.